बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी मुहर्रम आए ना, मैं ये बात में बाद में कहता हूँ, पहले मैं आपको ये बताऊँ कि इस वक्त हम जहाँ बैठे हैं ये इमाम हुसैन का रोज़ा है और ये मेरे साथ आप ये इमाम की ज़री देख रहे हैं। यहाँ पे वो खुश नसीब आते हैं जिनको बुलाया जाता है, उसके बगैर यहाँ पे कोई नहीं आता। ज़हीर भाई मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई। मैं आपसे अर्ज़ करूँ और ये मैं हाथ बांध के अर्ज़ करता हूँ, ये मेरी बात आपने पूरी सुन लेनी है, फिर आपने मुझे सही करना है। जब मुहर्रम आए ना, आप ज़िंदा हों, आपको पता हो कि अब ये मुहर्रम आ गया है, तो अगर आप अमीर भी हो ना तो अमीर बनना छोड़ दिया करें, गरीब बन जाया करें, क्योंकि जिनके सदक़े में आप अमीर बने हैं ना, उनके लिए ये मुश्किल का वक्त है। अगर आप अच्छा खाते हैं तो आप कम अच्छा खाने पे आ जाएं। अगर आप अच्छा सफ़र करते हैं, कम अच्छा सफ़र करने पे आ जाएं। अगर आप नरम बिस्तर पे सोते हैं तो कोशिश करें कि ज़मीन पर आ जाएं। अगर आप बहुत अच्छा लिबास पहनते हैं तो बुरे लिबास पर। अगर आपके सारे बटन बंद होते हैं ना तो ऊपर से थोड़े से बटन खोल लें, इसलिए ताकि किसी को ये देखने वाले को एहसास हो कि इस शख्स का कोई नुकसान हुआ है, जो ये इतना गरीबुल हाल फिर रहा है, इसका कोई नुकसान हुआ है। मैं इससे पूछूं इसका क्या नुकसान हुआ है। अगर तो नबी आपका है, अगर मोहब्बत आपको रसूल से है, तो रसूल के नवासे जो हैं उनको शहीद किया गया, उनका पानी बंद किया गया। मेरा नुकसान है या नहीं है? ये वो 10 दिन है मुहर्रम के, जो आपको देख के वो लोग जो नहीं जानते, जो छतों पे खड़े होकर काफिलों को देखते थे कि ये कौन बागी हैं जिनको कि हुकूमत पकड़ के लाई है, आप उनमें से ना बने। आपको अंदाज़ा हो ये मातम उन लोगों का शर्फ है, उन लोगों का इज़्ज़त है, उन लोगों का वक़ार है, जो कि ये पहचानते हैं, जो काला लिबास पहनते हैं, जो सीने पे हाथ मारते हैं, जो मुझ जैसे नालायक हैं, जो मुझ जैसे जाहिल हैं। वो आपको अगर देखेंगे और उनको ये एहसास हो जाएगा कि आपका कोई ज़ाती नुकसान हुआ लगता है, वरना आप इतने बेबहरा फ़कीर और मिट्टी डाल के सर पे इन ज़िंदगी की लज़्ज़तों से दूर ना गए होते, तो फिर मैं ये कहूँगा कि आप हुसैनी हो सकते हैं। लेकिन मैं अदब से कहता हूँ, हुसैनी होने के लिए सबसे पहले मोहम्मदी होना है। अगर आप मोहम्मदी नहीं हैं तो आप हुसैनी नहीं हो सकते। जहाँ मोहम्मद का घर जो है वो सरे बाज़ार यूँ लुटा हो, आप अपने चैन को कैसे बरकरार रख सकते हैं? शाह साहब मुझे दुरुस्त करें अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो। बिलाल भाई आपने 100% सही फरमाया है। जो आदाब अज़ादारी हैं उनका मकसद ही दर हकीकत ये है कि हमने पैगाम पहुँचाना है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मज़लूमियत का। और यहाँ पर ये मैं बात अर्ज़ करता चलूँ कि एक होती है मजलिस, एक होता है जुलूस। मजलिस जो है वो इबादत है जो 4 दीवारी में हम अपने लिए करते हैं, इबादत के तौर पर जिक्र किया जाता है, मुसीबत की जाती है, याद किया जाता है, वो अपनी 4 दीवारी के अंदर है। लेकिन जुलूस का कॉन्सेप्ट ही ये है कि लोगों को बताया जाए कि हम घरों से निकलकर इत्माम हुज्जत करने के लिए गलियों बाज़ारों में इस हुलिये के साथ आते हैं कि पूछना ना पड़े कि तुम कौन हो और क्यों बाहर हो। और ये तारीफ़ में मिलता है आज भी यकीनन कम, लेकिन ऐसा होता है कि 10 मुहर्रम को बच्चे बुज़ुर्गों को देखकर और मोमिनीन जो है वो जब पढ़ने वाला आता तो उसको देख कर रोना शुरू कर देते थे, इसलिए उनकी कैफियत ऐसी होती थी। और हुक्म भी यही है, हम इसीलिए जो है वो फाका शिकनी करते हैं, इसीलिए हम जो है वो गिरेबान चाक करते हैं, इसीलिए आस्तीनों को चढ़ा देते हैं, इसीलिए सर में खाक डालते हैं, जूते उतार दिए जाते हैं। और बल्कि कहा जाता है कि मुसाफा ना करो आज के दिन जो है, ताकि दुनिया को पता चले हमारा कोई नुकसान हुआ है, हमारा कोई नुकसान हुआ। आज हम हमारा बड़ा नुकसान हुआ है, बेशक इसमें हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। वो हज़रत यमानी, हुज़ैफ़ा यमानी जो थे ना, खंदक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दी कि कोई है जो जाके जासूसी करे, कोई शख्स नहीं उठा। सहाबा मौजूद थे ना, ये मैं अपने दिल से नहीं, रवायत आपको लिखी सुना रहा हूँ। दूसरी दफ़ा आवाज़ दी है कोई जाके जासूसी करे, जो तीसरी आवाज़ दी उस पर आपने आवाज़ देकर बुलाया हुज़ैफ़ा।
حضرت حذیفہ یمانی کا پتہ ہے، وہ جو گھوڑے کا واقعہ ہے، گھوڑا خرید رہے تھے، اس کا بھی واقعہ ذہن میں رکھنا، وہ جو قبر کشائی ہوئی تھی رات میں، اس کا واقعہ بھی ذہن میں، یہ سب حضرت حذیفہ یمانی ہیں۔ حذیفہ یمانی کہتے ہیں کہ جب مجھے نبی نے بلایا تو سردی اس قدر زیادہ تھی ریگستان کی کہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں باہر نکلوں۔ ہائے ہائے ہائے، نبی بلا رہے ہیں اور یہ قربانی دینی آسان نہیں ہے۔ کس نے کہا ہے کہ یہ لبیک یا رسول اللہ نعرہ لگا کے آپ صحیح کر لیں گے چیزیں؟ تو یہ نعرہ ہے، وہ جب نبی بلا رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں سردی بڑی ہے، آپ نے برآواز دے کے نام سے بلا کر آپ نے کہا حذیفہ تم جاؤ۔ پھر وہ الگ بات ہے کہ جب شہادت کا جذبہ آ جائے اور نبی کی بات آپ ماننے بیٹھ جائیں، آپ ٹل جائیں اس بات پہ کہ نبی کی ماننی ہے، پھر اللہ آپ کو گرمی کی چادر سردی میں لپیٹ دیتا ہے۔ حضرت یمانی کہتے ہیں مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ سردی ہے، میں اس طرف اتنا کمفرٹیبل ہو گیا اور میں دشمنوں سے اتنا قریب ہو گیا کہ میرا دل تھا کہ میں تیر ڈالوں کمان میں اور چلا دوں اور اس فتنے کو ختم کر دوں، لیکن مجھے نبی کی یہ بات یاد آ گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یمانی وہاں جا کے کوئی عمل نہ کرنا، تو میں خاموشی سے واپس آ گیا۔ کہتے جب میں واپس آیا اور میں خیمے میں بیٹھا تو مجھے دوبارہ ٹھنڈ لگنی شروع ہو گئی۔ اب میں ادب سے ایک بات کو بڑھاتا ہوں، شاہ صاحب جب شہادت کا مقام آنا ہو اور آپ اس کی طرف بڑھ رہے ہوں تو اللہ کیسی آسانیاں کر دیتا ہے کہ سردی کو بھی گرمی میں بدلتا ہے۔ لیکن یہاں امام حسین کا وہ کربلا کے میدان میں خیمے سے ٹیک لگا کے آنکھ لگا لینا، جس میں نبی پاک آئے، سیدہ زینب نے پوچھا کہ بھائی آپ اس گرمی میں اور اس وقت میں سو گئے؟ کہا آپ بابا جو ہے وہ ہمارے انتظار میں ہیں۔ یہ سکون جو ہے اس جنگل میں، اس ریگستان میں، اس قہر کی گرمی میں، یہ امام کی کس کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ بلال بھائی میں اس طرح سے اس کو جو ہے نا وہ آپ کی خدمت عرض کروں گا۔ امام حسین علیہ السلام نواسہ رسول، جگر گوشہ علی و بطول، سیدہ شباب اہل جنہ، اللہ رب العزت کے نزدیک حب اللہ من حب حسین، جو حسین سے محبت کرے گا اس سے اللہ محبت کرے گا، جس کی سواری رسول اللہ ہوں اور فخر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس نے کہا کہ نعم المرکب، تمہیں سواری کیسی اچھی ملی ہے، تو فوراً کہا سوار کتنا اچھا ہے۔ شاہ جی یہ ضرور یہ بتائیں لوگوں کو کہ سجدہ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، بے شک اس میں خیال جو ہے وہ خدا کا ہونا چاہیے، بے شک۔ لیکن جب نبی سجدہ کرتا ہے تو کیا نبی کو نہیں پتا تھا کہ میرے کندھوں پہ کون ہے؟ بالکل، نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، اور یہ واقعات اتفاقاً نہیں ہوتے، وہ کروائے جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں نا بچے تھے، بچے نہیں تھے، بچے تھے تو کسی اور کی پشت پر کیوں نہیں چلے گئے، صرف رسول اللہ کی پشت پر کیوں آئے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا بلال بھائی کہ ایک چیز جو ہے نا وہ تمام تر سٹیٹس اپنی جگہ پر، لیکن کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور ذمہ داریاں اس طرح سے ہیں کہ نمبر 1 لبادہ بشریت میں نور، لبادہ بشریت میں نور۔ اب جنبہ نوری جو ہے وہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو چاہے جیسے چاہے جب چاہے اولی الامر کر دے، لیکن لبادہ بشریت میں ہے تاکہ مثال بن سکیں، اس کے رول ماڈل بن سکیں، اس کے تقاضے بھی پورے ہوں۔ اگر وہ جنبہ نوری کو غالب کر کے تو پھر میرے پاس بہانہ ہوگا کہ میں تو ویسا نہیں کر سکتا، کیا بات ہے۔ تو یہاں پر جو ایک جنبہ بشری ہے اس کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان مشکلات کو جھیلنا ہے، درد ہوگا، تکلیف ہوگی، رونا ہے، مصیبت ہے، اگر درد ہی نہ ہو تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ میں کہوں جی وہ تو ان کو تو درد ہی نہیں ہوتا تھا، ہم تو مطلب اچھا۔ نمبر 1 نمبر 2 اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے میں تھوڑا سا آگے بڑھوں گا، پھر تیسرے مرحلے میں آؤں گا۔ امام حسین علیہ السلام جانتے ہیں کہ میں نے کائنات کی انسانیت اور بشریت کی قیامت تک کے لیے رہنمائی کرنا ہے، یہاں پر ایک نیا راستہ، ایک نیا نظریہ دینا ہے، یہاں پر ایک کرائٹیریا مہیا کرنا ہے قیامت تک کے لیے، یہاں پر ایک پیمانہ وضع کرنا ہے۔ تو یہاں پر کیا کیا امام حسین علیہ السلام نے ان ذمہ داریوں کو سامنے رکھتے ہوئے؟ جب بیعت کا تقاضا کیا گیا تو کہہ سکتے تھے کہ انا حسین ابن علی ابن ابی طالب، وہاں پر کیا کیا؟ 2 کام کیے ہیں۔
کہا کہ جب تقاضا بیعت کیا، کہا کہ یزید رجل فاسق شارب الخرم وقاتل النفس المحترمہ مثل لا یباع مثلہ. یزید کا تعارف کروایا تو اس کا بھی تعارف جو ہے ان پہلوؤں سے کروایا کہ جس میں دنیا کو پتہ چلے کہ یہ جو خلافت کی اور جانشین پیمبر کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو میٹ نہیں کرتا. یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، یہ علنی گناہ گار ہے، اور یہ جو ہے شراب پیتا ہے، یہ جو ہے قاتل ہے، مرڈرر ہے. اور آگے چل کر کیا کیا؟ اب یہاں پر جب یہ تعارف کروا دیا، اس کی کینڈیڈیسی کو چیلنج کرتے ہوئے اس کو ناک آؤٹ کر دیا، اس کو نااہل قرار دے دیا، اس کے خلاف ورڈکٹ باقاعدہ پروف کے ذریعے. اور یہ کس زبان سے؟ حسین ابن علی علیہ السلام کی زبان سے. اچھا اگلا تعارف کیا کروایا؟ فرمایا مثلی لا یباع مثلہ. اب نہیں کہا حسین ابن علی جیسا، کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. قیامت تک کے لیے دنیا کو بتا دیا لبیک یا حسین. در حقیقت نظریہ حسینیت پر لبیک ہے، کردار حسینی پر لبیک ہے. اب یہاں پر ہوگا عشق خدا، عشق رسول، دائرہ شریعت اس کے اندر. یعنی حسین جیسے کیا سے کیا مراد ہے کہ ہر زمانے کے اندر حسین جیسا ہوگا، حسینی کردار، حسینی نظریہ، حسینی افکار. تو یہاں پر یہ دو باتیں. اب تیسری بات میں آپ سے بھی سنتا ہوں. یہ جو فرق ہے حسینیت کا اور یزیدیت کا، یہ نظریات کا فرق ہے. لیکن میں اپنی ایمانداری سے کہوں، ہر شخص کو اپنے دل میں پتہ ہوتا ہے کہ میں کس طرف کھڑا ہوں. تو بہانے جو مرضی لگائے، لیکن ہر شخص کو مرنے سے پہلے یہ احساس ہوتا ہے، زندگی میں بھی احساس ہوتا ہے کہ وہ حسینیت کی طرف ہے یا یزیدیت کی طرف ہے. یہ یہاں پہ امام کے اس روضے سے میں دعا گو ہوں آپ لوگوں کے لیے اور اپنے لیے سب سے زیادہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حسینیت کی طرف کھڑے ہونے کی ہمت، طاقت اور ایمان دے. کیونکہ یہی جو کھڑا ہوگا وہی کلمہ پڑھے گا جب اللہ کے ہاں حاضر ہو کر یہ بات بڑے دکھ کی ہے. اور میں اس بات پہ شدت سے ذاتی طور پہ بحیثیت ایک فرد بڑا دکھ کرتا ہوں کہ ہم لوگ ماتم کر لیتے ہیں، نیاز کر لیتے ہیں، 10 دن کا غم بھی منا لیتے ہیں، لیکن امام کا جو سفر ہے مکہ سے نکلنے کا، کربلا تک پہنچنے کا، اس میں دو چیزوں کا تذکرہ جو ہے وہ بہت شدت سے کم کرتے ہیں. اور یہی دو تذکرے جو ہیں وہ آج شاہ صاحب سے بات کرتے ہیں. شاہ صاحب، امام نے جب یہاں پہ قدم رکھا کربلا کے میدان پہ، تو یہ وہ میدان ہے جہاں پہ کہ بہت سے اور نبی، پیغمبر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کرم اللہ نے آ کے بتایا، سب مسالے موجود ہیں. لیکن یہاں پہ آپ نے آ کے سب سے پہلے بنی اسد سے اس زمین کو خرید لیا اور پھر ہدیہ کر دیا اور پھر شرائط بھی لگا دی. اس کی ذرا تفصیل بتائیے کہ یہ خریدنا ضروری کیوں تھا؟ جب مولا حسین علیہ السلام یہاں پر آئے تو ان کا رہوار جو ہے وہ رک گیا میدان کربلا میں آ کر، آگے نہیں بڑھ رہا تھا. تو امام نے کہا کہ جو قریب کے اندر بزرگ ہیں ان کو بلاؤ اور ان سے پوچھو کہ سرزمین کا نام کیا ہے. تو بزرگ جب آئے تو امام نے پوچھا اسے کیا کہتے ہیں اس سرزمین کو؟ ایک نے کہا نینوا. امام نے فرمایا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا کہ ہاں اس کو شط الفرات کہا جاتا ہے. امام نے فرمایا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا اس کا ایک نام ہم نے قدیمی بزرگوں سے سنا ہے، کرب و بلا بھی کہا جاتا ہے. یہی جگہ ہے. تو امام نے فرمایا کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہماری جنگ ہوگی اور لاشیں گرائے جائیں گے اور وہیں پر ہماری تدفین ہوگی. اب امام حسین علیہ السلام نے بنی اسد والوں کو بلایا اور اسی لیے اس کو جاگیر اکبر کہا جاتا ہے کہ پوری زمین کو خریدا. خریدنے کے بعد مولا نے جاگیر علی اکبر کہا جاتا ہے. جاگیر علی اکبر ظاہر ہے امام حسین علیہ السلام کی جاگیر تو وراثت میں، تو اسے جو ہے وہ ہبا کر دیا انہیں لوگوں کو. اور ہبا کر کے امام نے ان کے ساتھ جو شرائط کی تھی، پہلی یہ تھی کہ ہمارا دشمن بڑا کمینہ ہے، یہ ہمارے لاشوں کو دفنائے گا نہیں اور بغیر غسل و کفن کے چھوڑ جائے گا. تو بنی اسد والوں تم آ کر جو ہے وہ ہماری لاشوں کو دفنا دینا. اور امام حسین علیہ السلام نے حتیٰ خواتین کو بلایا تھا اور ان سے کہا تھا کہ اگر تمہارے مرد ڈر جائیں تو خواتین سے کہا کہ میں تمہارے رسول کی بیٹی فاطمہ کا بیٹا ہوں، تم ہماری لاشوں کو آگے دفنا دینا. اور پھر بچوں کو بلا کر کہا تھا کہ اگر تمہارے ماں باپ ڈر جائیں تو بچوں تم کھیلتے ہوئے آنا اور مٹی اٹھا کر ہماری لاشوں کے اوپر ڈال دینا. آج بھی بلال بھائی 13 محرم کو بہت بڑا قافلہ آتا ہے بنی اسد کا،
جب میں پہلے سال یہاں پر آیا تھا تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ لاکھوں کی تعداد میں خواتین بالٹیاں اور بیلچے لے کر آتی ہیں حرم امام حسین علیہ السلام میں. اور جب ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے تو کہا کہ 13 محرم کو بنی اسد کی خواتین بالٹیاں اور بیلچے لے کر آئی تھی امام حسین اور ان کے شہداء کے لاشوں کو دفنانے کے لیے. تو یہ آج بھی آ کر مولا حسین کے حرم میں بڑے فخر کے ساتھ یہ کہتی ہیں کہ مولا ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. اور دوسرا یہ تھا کہ اگر کوئی بھٹکتا ہوا یا کوئی مسافر آئے اور وہ میرا پوچھے میری قبر کا اس کو بتانا اور 3 دن تک اسے مہمان رکھنا ہے. تو یہ امام حسین علیہ السلام نے شرط. اب وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ جہاں پر ہماری شہادت ہوگی وہ زمین مباح ہو، وہ ان کی اپنی زمین ہو، وہاں پر ان کی شہادت ہو. یہاں تک مطلب جو ہے نا وہ امام حسین علیہ السلام اور وہ جو شریعت کا دائرہ ہے اور وہ جو اخلاقیات کا دائرہ ہے تو اس کے اندر جو ہے نا وہ دنیا کو پیغام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس لیے کہ جو نظریہ انٹروڈیوس کروایا ہے اس کی عملی تفسیر پیش کرنی ہے، عملی طور پر کر کے دکھانا ہے. اسی لیے آج جب ہم کہتے ہیں حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، حسینیت زندہ باد کا مطلب یہ ہے کہ نماز زندہ باد، قرآن زندہ باد، حج زندہ باد، زکوٰۃ زندہ باد، جہاد زندہ باد، ایمان زندہ باد، سچ زندہ باد، وفا زندہ باد، بات کرداری زندہ باد، اخلاص زندہ باد، وفا زندہ باد. یہ حسین زندہ باد، اور یہ ہے حسین زندہ باد. اور اس کے مقابلے میں یزیدیت کا مطلب کیا ہے؟ چور بازاری ہے، رشوت ہے، جھوٹ ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، یتیم کا مال کھانا ہے، تہمت لگانا ہے، غیبت کرنا ہے، وہ سارے ہم میں ہی موجود ہیں. ملک بیچنا ہے، ملک کے نظریات کو بیچنا ہے، دین کو بیچنا ہے، دین کے نام پر دین کے ساتھ خیانت کرنا ہے، یہ یزیدیت ہے. تو آج کے زمانے میں ظاہری طور پر کوئی کیا کہتا ہے مهم نہیں ہے، اس کا کردار دیکھو. اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا مثل لا یبایع مثلا، مجھ سے اگر دیکھنا ہو تو پھر دیکھو کہ میرے کردار کا حامل کون ہے. کیا بات ہے. اچھا شاہ صاحب، دوسری چیز جس کے پر ہم توجہ کم دیتے ہیں وہ چیز ہے کہ امام جب خانہ کعبہ سے نکلتے ہیں، اب یہاں سے یہ تو نہیں معاملہ ہو سکتا نا کہ صحاب موجود نہیں ہے یا لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ امام جو ہے وہ نکل رہے ہیں یہاں سے. میں یہ نہیں کہتا کہ روکا کیوں نہیں ہے، میں یہ نہیں بات کہتا. میں صرف یہ بات کہتا ہوں کہ جب راستے میں آپ نے جگہ جگہ کھڑے ہو کے لوگوں کو بتایا کہ میں کون ہوں، تو ایسا کیا ہو گیا تھا مسلمانوں کو کہ اللہ کے نبی کے نواسے کو اپنا تعارف کروانا پڑا کہ میں کون ہوں؟ یہ مسلمانوں کا زوال تھا یا کوئی اس کے پیچھے امام کی حکمت ہے؟ اچھا، اس کو میں اس طرح سے عرض کروں گا کہ انسان کی فطرت کسی زمانے میں نہیں بدلتی. حضرت آدم کے زمانے میں، حضرت نوح کے زمانے میں، حدیث فطرت کبھی نہیں بدلتی. انسان کی فطرت ایک سی ہوتی ہے. بے شک وہ کسی زمانے میں فرعون ہوتا ہے، نمرود ہوتا ہے، شداد ہوتا ہے، یزید ہوتا ہے، اور آج کے زمانے میں کچھ اور ہوتا ہے. ہم احتیاط کے ساتھ اتنے کہہ سکتے ہیں. اچھا، اب اس نیچر کو سامنے رکھتے ہوئے ہوتا یہ ہے کہ انسان کو پتہ ہوتا ہے شیطان کے گمراہی کے جو راستے ہیں، جو وسیلے ہیں، وہ کیا ہیں. مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے، اگر میری بہن یا میری بھائی کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے، اب میرا دل چاہتا ہے کہ چھوٹی سی تو بات ہے، اس کو میں ختم کر دوں. لیکن جو ہی میں قدم بڑھاؤں گا اپنی بہن کی یا بھائی کی طرف جانے کے لیے، فوراً شیطان میرے دل میں لائے گا تجھے پتہ نہیں تیرے ساتھ اس نے کیا کیا تھا. وہ جو 50 سال پرانا واقعہ ہوگا وہ بھی میرے سامنے لے آئے گا. اب یہاں تک چھوٹی ہے، اس کو آنا چاہیے 50 چیزیں. اب یہاں پر ہوتا کیا ہے اور ہوا کیا ہے کہ جب وہ دیکھتے تھے کہ یہ نواسہ رسول ہیں، یہ حق ہے، یہ سید شباب اہل جنہ ہے، وہ سب کچھ دیکھتے تھے، فوراً ان کے دل میں خیال آتا تھا شہری کی حکومت ہے دوسری طرف، یہ تو میں نہیں کروں گا، غور کر دے گا، لیکن شہری کی حکومت اگر میں لے لوں گا تو ظاہر 4 دن کی جائے. اب لالچ، خوف. عبداللہ ابن حر جوفی جو ہے وہ آتا ہے امام حسین علیہ السلام کے پاس، امام سے ملاقات ہوتی ہے. امام فرماتے ہیں کہ چل میرے ساتھ، دعوت دی، حق کا راستہ ہے. اس نے کہا مولا میں جانتا ہوں آپ حق پر ہیں، میں آنا بھی چاہتا ہوں، لیکن میں کثیر العیال ہوں، کثیر المال ہوں، اور اگر ابن زیاد کو پتہ چل گیا وہ میرا مال لوٹ لے گا، اور میں مرنے کے لیے تیار نہیں، جینا چاہتا ہوں.
اب اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا مولا یہ تلوار لے لیجیے، یہ گھوڑا ہے، یہ تیز رفتار گھوڑا ہے اور یہ بڑی مجرب تلوار ہے۔ تو امام نے وہاں پر کیا فرمایا تھا؟ امام نے فرمایا نہ مجھے تیرا مال چاہیے، نہ مجھے تیرا گھوڑا چاہیے، مجھے تو چاہیے۔ تو آج بھی امام حسین کو میں چاہیے، آج بھی امام حسین کو میں چاہیے، میرا مال نہیں چاہیے، میرا ظاہر نہیں چاہیے، میرا نعرہ نہیں چاہیے۔ آج بھی میں اپنے کردار سے اپنے امام کے مشن کی کتنی خدمت کر سکتا ہوں۔ آج بھی میں مولا کو جب لبیک یا حسین کہتا ہوں تسلی و تشفی کس طرح سے دے سکتا ہوں، اس مشن کو آگے بڑھا کے آج کے زمانے میں موجود یزیدیت کے چہرے سے ان کا نقاب اتار کے آج قربانی کا راستہ اختیار کر کے سمجھتے ہوئے حق کیا ہے، پھر ذاتی مفادات کی وجہ سے سلامتی کا، ملکی وقار کا، قومیات کا سودا نہ کیا جائے۔ پتہ آج کے زمانے میں آپ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں ہوتا، پتہ ہوتا بحث کر کے دیکھ لیجیے، وہ کہتے ہیں جانتے تو ہیں لیکن یہ مجبوری ہے۔ انہی مجبوریوں کی زنجیروں کو امام حسین نے توڑ کر پھینک دیا۔ تو آج یا باطل ہو، درمیان کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ کیا خوبصورت مائی وے اور ہائی وے۔ یہاں پہ جب کربلا میں امام پہنچتے ہیں اور خیمے لگائے جاتے ہیں تو امام کے ساتھ بچے بھی ہیں اور امام کے ساتھ عورتیں بھی ہیں۔ امام کا اگر لڑنے کا فیصلہ ہی نہیں ہے تو پھر پوچھنے والے تو اس پہ بات کرتے ہیں، تو پھر خیمہ کیوں لگایا، پھر سفر کو اختیار کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے مطلب یہ ملتا ہے کہ امام علیہ السلام رکے تو تھے لیکن امام کو جانا تھا کوفہ۔ تو 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کا ورود ہوتا ہے اور سب سے پہلے حر ابن یزید ریاحی آتا ہے اور حر آ کر جو ہے وہ امام کا راستہ روکتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ کربلا نہیں جا سکتے۔ امام فرماتے ہیں کہ مجھے کوفہ جانا ہے، کہا کہ آپ کوفہ نہیں جا سکتے۔ اور یہاں پر وہ بڑا مشہور واقعہ کہ جب اس نے امام کے لگام کو پکڑ لیا تھا تو امام حسین علیہ السلام کو یہاں پر روکا جاتا ہے باقاعدہ سے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اب جو امام حسین علیہ السلام کے خیمے لگ گئے ہیں، یہ بات میں ضرور بیان کرنا چاہوں گا کہ جب حر کا لشکر آیا تھا اور امام نے دور سے حر کے لشکر کو آتے ہوئے دیکھا ہے تو جو ہی حر پہنچا تھکا ہارا پہنچا تھا، تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس سے کہا کہ سب سے پہلے ان کو پانی پلاؤ، ان کے جانوروں کو پانی پلاؤ اور پھر ان کے ساتھ بات کریں گے۔ ان کو پانی پلایا، پھر ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے۔ اب یہ مذاکرات چل رہے تھے کہ بیچ میں ہم دیکھتے ہیں کہ عمر ابن سعد وہ شہرری کی حکومت کی لالچ میں لشکر لے کے اور نیا حکم لے کر آ جاتا ہے۔ امام آخری دم تک نہیں لڑنا چاہتے بلکہ 9 کو جنگ کا تبر بجا دیا گیا تھا اور امام نے جو ہے وہ اس وقت بھی 1 رات کی مہلت مانگی تھی کہ تاکہ میں جو ہے وہ عبادت کر سکوں اور آج کی رات جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں راز و نیاز کر سکوں، اور یہ ہے کہ میں 1 رات اور مہلت لے کر جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام نے ٹال دیا تھا۔ تو امام تو آخری دم تک جو ہے وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے اور امام کے شاید نہیں تھا کہ یہ جنگ ہوگی، لیکن ظاہر نئے سے نیا وہ حکم آ رہا تھا اور ایٹ دی اینڈ جو ہے نا وہ یہ۔ اور میں وہ جو بات شروع میں عرض کر رہا تھا میں اس کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ ظاہر اور باطن جو ہے، ظاہری طور پر اب دیکھیں یہ نظریہ ہے در حقیقت نا، حسینی نظریہ۔ اب آپ نے کون سے نظریے کو اپنانا ہے؟ اگر حسینی نظریہ اپنانا تو یہ ہے، دنیا کوشش کرتی ہے کہ اپنے غموں کو چھپا کر لوگوں کے سامنے بناوٹی طور پر یہ دکھائیں کہ ہم راضی ہیں، ہم خوش ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر معاملہ کیا ہے کربلا کے اندر اور پیغام کیا ہے کہ ظاہری طور پر ایسی جینون مصیبتیں ہیں کہ جن کو یاد کر کے آج ہم روتے ہیں۔ جب ہم امام حسین کی مصیبتوں کو یاد کرتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ جینون مصیبتیں ایسی ہیں، کہتے ہیں کون سی مصیبت ایسی ہے جو امام حسین علیہ السلام پر نازل نہیں ہوئی؟ کون سا ظلم ہے جو امام حسین علیہ السلام پر نہیں کیا گیا؟ کون سی قربانی ہے جو امام حسین علیہ السلام نے نہیں دی؟ لیکن عجیب یہ ہے کہ ظاہری طور پر اتنی مصیبتیں ہیں، قربانیاں ہیں، لیکن باطنی طور پر امام حسین علیہ السلام اتنے سکون میں ہیں کہ خداوند متعال کی آواز آتی ہے، یا ایتُ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔
تو یہاں پر جو ہے وہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ظاہری طور پر بناوٹ کریں یا باطنی طور پر. اگر امام کے کردار کو مانیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو پھر ہمارا من بھی سکون میں ہوگا, ظاہری طور پر کتنی بھی مصیبتیں کیوں نہ ہوں. بہت صحیح, بہت اچھی بات ہے. اس بات کو کنٹینیو کرتا ہوں, لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جتنا بھی غم حسین منا لیں دل کبھی بھی بھرتا نہیں ہے اس بات سے. حسینیت جو ہے بین الاقوامی نہیں, میرے خیال میں بین الکائناتی ہے. پہلے آپ سے لاہور سے آیا ہوا ایک بچے جو تھے دو, ان کا کلام آپ نے سنا. یہ ہمارے بھائی جو ہیں یہ ہندوستان سے تشریف لائے. آپ ہندوستان کے کس شہر سے؟ حیدرآباد سے. آپ کا اسم گرامی؟ علی عزیز اپنا کلام پیش کریں گے, اور پیچھے ہے روزہ, اور یہ ہے ہندوستان سے آئے ہوئے علی عزیز. بسم اللہ. یہ میرا نیز کا مرثیہ ہے جو میں سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو. بسم اللہ. سے کہہ رہے تھے یہ مولا غریب ہوں, اللہ کے حبیب کا یارو حبیب, ایک دم میں دم نکلتا ہے اب ان قریب ہوں, زخمی ہوں بے گناہ ہوں آفت نصیب, تم جس کے کلمہ گو ہو میں اس کا نواسا ہوں, پانی پلا کے ذبح کرو یارو پیاسا ہوں. ارے کہتے تھے یہ حسین کے ایک زلزلہ ہوا, ساتوں طبق زمین کے ہلے آسمان ہلا, ناگاہ آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا, وقت نماز عصر بھی نزدیک آ گیا. ارے طفلی میں جو کیا تھا وہ وعدہ وفا کرو, جھک کر حسین شکر کا سجدہ ادا کرو. ارے جس دم سنی حسین نے زہرا کیے صدا, خوف خدا سے کانپ گئے سر سے تاب پا, غش کھا کے فرس زی سے گرے وا مصیبتا, ہر زخم سے نکلنے لگی شکر کی صدا. سجدے میں سر تھا دھیان تھا اس کا ارساس پر, روتے تھے شاہ سر در خاک نیاز پر. ارے اس دم عمر نے دور سے دیکھا یہ ماجرا, شمر لئی کو پاس بلا کر یہ تب کہا, سبت رسول خاک پا بے ہوش ہے پڑا, کیا دیکھتا ہے وقت پھر ایسا نہ آئے گا, زخموں سے چور ہے تنے اطہر حسین کا, ہاں جلد جا کے کاٹ لے افسر حسین کا. ارے یہ مجدہ سن کے آ گیا لالچ میں وہ لئی, خنجر پکڑ کے آیا قریب امام دی, چھاتی پا زانو رکھ کے چڑھائی جو آستی, تب نور چشم فاطمہ نے آنکھیں کھول
کھول دی، دیکھا تو کوئی دوست ہے غم گسار ہے، کنجر گلے پا سینے پہ قاتل سوار ہے۔ ارے فرمایا شہ نے کون ہے تو اے ستم شیار، کیوں میرے زخمی سینے پا کر ہوا سوار، خنجر میرے گلے پا جو رکھتا ہے بار بار، سمجھا ہے کس خطا پا مجھے تو گناہ گار، دیتا ہے رنج روح رسالت پناہ کو، کیوں ذبح کرنے آیا ہے مجھ بے گناہ کو، ارے اس پر بھی کچھ نہ دل میں لئی کے اثر ہوا، خنجر سے کاٹنے لگا مظلوم کا گلا، اس وقت آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، اے شمر میرا لال ہے بے جرم بے خطا، اے شمر میرا لال ہے بے جرم بے خطا۔ سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ یہ میر انیس اور میر دبیر کا جو فیض ہے کلاموں میں، تاریخ میں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے۔ شاہ صاحب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے فرمائیے کہ خاک شفا جو ہے قبر امام تو اتنی سی جگہ ہے 2 مرلے کی، یہ خاک شفا جہاں سے بھی اکٹھی کریں کہتے ہیں خاک شفا، یہ خاک شفا کہاں پہ ہے؟ میں یہاں مولا حسین کی قبر کے قریب بیٹھ کر کوشش کروں گا کہ اس کو بیان کر سکوں۔ کسی نے یہ سوال کیا تھا، کہا کہ حدود کربلا جہاں سے خاک اٹھائی جائے اور اس کو خاک شفا کہا جائے وہ کتنی ہے؟ تو تاریخ یہ بیان کرتی ہے 11 محرم کو عمر ابن سعد نے گھڑ سواروں کو بلایا اور کہا کہ ہمیں لاشوں کی بے حرمتی کرنی ہے۔ اب گھڑ سوار آئے تیار ہو کے، سب سے پہلے حبیب ابن مظاہر کی لاش کو لایا گیا، بنی اسد والے تلواریں لے کے باہر آ گئے، انہوں نے کہا کہ دیکھو اگرچہ ہم نے خود لڑائی کی اور مارا ہے اسے، لیکن اب ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ ہمارے قبیلے کے کسی شخص کی لاش کی ہمارے سامنے بے حرمتی کی جائے۔ عمر سا ڈر گیا، اس نے کہا ہٹا لو لاش کو۔ اب ایک ایک کر کے لاشیں اٹھائی جا رہی تھی، ایک ایک کر کے کسی نہ کسی نسبت سے۔ اب اتنے گھڑ سوار وہاں پر کھڑے تھے جنہوں نے ان سب لاشوں کی بے حرمتی کرنی تھی۔ آخر میں امام سجاد نے دیکھا کہ ساری لاشیں اٹھا دی گئی ہیں، ایک لاش امام حسین علیہ السلام کی بچی ہے، جس پر ان سارے گھوڑوں نے تسلی کے ساتھ اپنی ٹاپوں سے بے حرمتی کی۔ اور جب لاش پر گھوڑے دوڑے ہیں اور اس کے بعد جب گھوڑے دوڑ کر جاتے تھے تو جہاں جہاں تک گھوڑے دوڑ کر گئے امام حسین کے وجود کے ٹکڑے طرز حیات سیکھو شگے مشرقین سے، ان کی سموں کے نیچے سے پورے کربلا میں پھیل گئے، جہاں جہاں تک گھوڑے دوڑتے تھے وہاں تک ان کی سموں کے نیچے امام حسین علیہ السلام کے وجود مبارک گوشت کے ٹکڑے تھے۔ اس سرزمین میں صرف اتنی جگہ پر نہیں بلکہ ساری جگہ پر حسین ابن علی کا خون بھی ہے اور وجود بھی ہے، اور یہی خاک شفا اور یہی خاک شفا ہے۔ جہاں جہاں امام حسین علیہ السلام کے خون کے اور وجود کے ٹکڑے شامل ہوئے اسی کو خاک شفا کہا۔ شاہ صاحب اس میں ایک اور بات شامل کیجیے،
وہ ماؤں کا حوصلہ بھی بیان کیجیے جن ماؤں نے اپنے شہزادوں کو تیار کر کے شہادت کے لیے بھیجا. اللہ اکبر، قربان جائیں ان ماؤں پہ، کربلا کی مائیں اور جو ہیں. امام حسین کا یہ قول ہے اپنی بیٹیوں کا نام رباب اور سکینہ رکھا کرو، جس گھر میں سکینہ ہو میں اس گھر میں آتا ہوں. امام حسین علیہ السلام کا اپنی بیٹی سکینہ سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی. امام حسین کے سینے پہ سوتی تھی سکینہ. ماؤں کی بات کی ہے نا، میں ایک منظر بیان کرتا ہوں. جب میرے مولا حسین علیہ السلام آئے نا آخری دفعہ، اور آ کر صدا بلند کی، حل من ناصر ینصرنا. اب کون تھا جو لبیک کہتا ہے؟ خیموں سے رونے کی آواز آئی. امام حسین پلٹے اور خیموں میں جا کر کہتے ابھی تو میں زندہ ہوں، تم کیوں رو رہی ہو؟ کہا مولا ہمارے رونے کا سبب یہ ہے کہ جب سے آپ نے لبیک کہی ہے نا، اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا ہے. جیسے لبیک کہہ رہا ہو کہ بابا ابھی بھی تو میں ہوں، آپ کیوں لبیک کہہ کے حل من ناصر ینصرنا کہہ کے دوسروں کو بلا رہے ہیں؟ میرے مولا کہتے ہیں میں سمجھ گیا ہوں اصغر کیا کہہ رہا ہے. ماں سے کہا اصغر کو تیار کر دو. ماں 6 ماہ کا اصغر، 6 مہینے کا ننھا اصغر ہے. ماں اصغر کو لے کے خیمے میں گئی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد لے کر آئی تو تحت الحنک بنا کے جیسے مجاہد کو بھیجا جاتا ہے ویسے دیا ہے امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں اصغر کو. امام نے اصغر کو لیا ہے اور آئے ہیں فوج اشکیا کے درمیان اور آ کر کہا کہ تمہاری جنگ مجھ سے ہے، اس 6 ماہ کا کیا قصور ہے، 2 گھونٹ پانی دے دو. جب یہ سنا نا تو ایک مرتبہ ہلچل مچی فوج اشکیا میں. عمر سعد کھڑا دیکھ رہا تھا، اس نے دیکھا فوج میں بغاوت ہو جائے گی اور اس نے کہا حرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو کاٹ دے. اب یہاں پر حرملہ 2 زانو ہو کر بیٹھا سے شعبہ تیر لے کر، وہ چلانا چاہتا تھا، اس کا ہاتھ کانپ جاتا تھا. عمر ابن سعد کہتا ہے حرملہ کیا بات ہے، تو اتنا بہادر ہے کہ ایک بچے پر تیر جلاتے ہوئے تیرے ہاتھ کانپ رہے ہیں؟ اس نے کہا عمر سعد جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا. کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا جو ہی میں تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں خیمے کا پردہ ہٹتا ہے، ایک بی بی بیٹھی ہے جو ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے نہ مار، میرا 3 دن کا پیاسا بیٹا اس لیے میرا ہاتھ رک جاتا ہے. لیکن اس نے تیر چلایا. جب تیر چلایا ہے تو من الاذن الى الاذن، ایک کان سے گردن کو چیرتے ہوئے دوسرے کان سے نکل گیا ہے. ننھا اصغر ہے. اب میرے مولا حسین علیہ السلام نے اصغر کو لیا اور اصغر کو لے کر خیمے کی طرف چلے. یہاں پر ہم 10 محرم کو جو اعمال کرتے ہیں نا، 7 قدم آگے 7 قدم پیچھے، اس میں یہی ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا برضاہ و تسلیم لامرہ. ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور پھر خیال آتا ہے میں خیمے میں جاؤں گا، ماں پوچھے گی میرے بیٹے اصغر نے پانی پی لیا، کیا جواب دوں گا؟ ایک قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. پھر ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، خیال آتا ہے کہ سکینہ پوچھے گی بابا کیا اصغر نے پانی پی لیا، پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. آخر میں بلال بھائی کیا ہوا کہ امام حسین نے خیمے کے پیچھے ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو وہاں پر چھپا دیا. ماں کی بات کی نا، آپ نے چھپا دیا. اب 11 محرم آتی ہے، لاشوں کو ڈھونڈا جاتا ہے، سر ڈھونڈے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ایک سر نہیں مل رہا، ایک لاش نہیں مل رہی. کس کی لاش؟ اصغر کی لاش. اب ماں بیٹھی دیکھ رہی تھی، امام سجاد بیٹھے دیکھ رہے تھے، سکینہ بیٹھی دیکھ رہی تھی. خیموں کو آگ لگی ہے، لاشیں پڑے ہوئے میدان کربلا میں. نیزے والوں کو بلایا گیا اور کہا ننھی لاش کو ڈھونڈو. اب ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ایک نیزہ زمین میں گیا، ماں نے کہا ہوگا پروردگار میرے اصغر کی خیر ہو. نیزہ خالی باہر آیا، کہا ہوگا شکر خدا ہے. نیزے والے نیزہ زمین میں مارتے تھے، ماں کا کلیجہ باہر آتا تھا. آخری نیزہ ایک زمین میں گیا ہے اور زمین سے جب باہر نکلا ہے 7 میں 6 ماہ کے لیے اصغر کا وجود تھا، جس کو پتھر پہ رکھ کے سر میں ہاتھ ڈال کے اس لئی نے ماں کے سامنے خنجر سے اصغر کی گردن کو کاٹ دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن ان کرداروں کو بھی یاد کرنا بڑا ضروری ہے جو کردار بعد میں اپنے باپ کی لاشیں پہ جاتے ہیں، جو ساری زندگی اپنے باپ کے سینے پہ سوئے ہیں، وہ اپنی باپ کی لاشیں سے مل کے کیا کریں گے؟ ابھی عرصے شاہ صاحب 2 باتوں کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ امام کے حضور بیٹھے ہیں تو ایمانداری سے 2 باتوں کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے. ایک 6 ماہ کے بچے کا تو آپ نے ذکر کیا، ایک 18 سال کا جوان بھی تو آپ ہی کا بیٹا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. باپ جب بیٹے کی لاش کو اٹھائے گا تو کیا ہوگا، اور بیٹے کو جب ماں بھیجے گی 18 سال کی تو کیسا
کیا محسوس کرتی ہوگی. اور یہ ضرور بتائیے کہ سکینہ جس نے ساری زندگی بابا کے سینے پہ سواری کر کے نیند کی، اس نے بابا کے لاشے کو کیسے ڈھونڈا؟ بلال بھائی، اکبر کو دیکھ کر حسین کو چین آتا تھا، اس لیے کہ شبیہ پیغمبر تھے. اور مادری علی اکبر کہتی ہیں کہ اکثر میں آدھی رات کو دیکھتی تھی کہ امام حسین جھولا اکبر پہ جھکے ہوئے اکبر کو دیکھ رہے ہیں. لیکن عجیب یہ ہے کہ جب 10 محرم کو علی اکبر نے آ کر کہا نا کہ بابا مجھے جانے کی اجازت دیجیے، تو میرے مولا حسین نے ایک لمحے کے لیے بھی تامل نہیں فرمایا. کہا بیٹا علی اکبر جاؤ، میں تمہیں جانے کی اجازت دیتا ہوں. لیکن جس نے 18 سال تک پالا ہے اس ماں سے اجازت لی. اکبر خیمے میں گئے. اب یہ حمید ابن مسلم کی روایت ہے جو باہر کھڑا دیکھ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اکبر اندر گئے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد خیمے کا پردہ ہٹا اور اکبر باہر نکلنا چاہتے ہیں، کسی بی بی نے پیچھے سے پکڑ لیا، تھوڑی دیر کے لیے اور رک جاؤ. کبھی سکینہ پکڑتی ہے، کبھی زینب پکڑ لیتی ہے، کبھی مادری علی اکبر پکڑ لیتی ہے، دامن کو پکڑ کر رو کر آخر میں کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک جوان ایسے نکل رہا ہے جیسے اس کا جنازہ نکل رہا ہے. گھوڑے پر سوار ہوئے، بابا سے اجازت لی اور چلے. جب تھوڑی دور گئے تو ان کو پیچھے سے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی. اکبر نے گھوڑے کو رو کے پیچھے دیکھا تو امام حسین علیہ السلام آہستہ آہستہ اکبر کے پیچھے پیچھے بھاگے چلے آ رہے تھے. اکبر نے گھوڑا روکا، کہا بابا آپ نے خود تو اجازت دی ہے، اگر آپ کی مرضی نہیں تو میں نہیں جاتا. امام حسین ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا علی اکبر تو نہیں سمجھے گا، اگر تیرے جیسا 18 سال کا جوان ہوتا اور تو میری طرح کا بوڑھا باپ ہوتا پھر تجھے پتا چلتا کہ جوان بیٹے کو بوڑھا باپ مقتل میں کیسے بھیجتا ہے. اکبر ایک کام کر، اپنے گھوڑے کا رخ مقتل کی طرف اور اپنا چہرہ جب تک اوجل نہ ہو جائے میری طرف. اکبر گئے اور جا کر رجز پڑے، جنگ کی، لیکن آخر میں سینے میں برچھی لگی اکبر کے. اور اکبر جب زمین پر گر رہے تھے تو اپنے بابا کو مدد کے لیے نہیں پکارا، بلکہ فقہا کہتے ہیں وہ سلام دیا ہے جس کا جواب دینا واجب نہیں، چونکہ جانتے تھے میرے بابا کا حلق خشک ہے اور لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گئے ہیں. لیکن بس جب میرے مولا حسین نے اکبر کا سلام سنا ہے، خیمے سے نکلے ہیں اور سامنے رسی کی ٹھوکر سے زمین پر گر گئے ہیں. اب آنکھوں میں نور نہیں ہے، حسین کو دکھائی کچھ نہیں دے رہا. حسین کی ہمت جواب دے چکی ہے. ہمت کر کے اٹھتے ہیں اور پھر گر جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں. گرتے پڑتے اکبر کے لاشے کے قریب پہنچتے ہیں. ابھی اکبر زندہ تھے. قریب پہنچ کر دیکھا کہ اکبر کا ہاتھ سینے پر ہے. کہا بابا برچھی لگی ہوئی ہے، درد بڑی ہو رہی ہے. کہا بیٹا اکبر ابھی برچھی نکالتا ہوں. 2 زانو گاٹ کر آنکھوں پر پٹی نہیں باندھی میرے مولا حسین، فخر اسماعیل کے سینے سے برچھی نکالی ہے. اور جب برچھی کھینچی ہے نا تو اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اکبر کی روح پرواز کر گئی. اب میرے مولا نے اکبر کو اٹھایا، سینے سے سینہ لگایا. جوان بیٹے کو آخری مرتبہ گلے لگانا چاہتے تھے. اکبر کی باہوں کو اپنی گردن میں ڈالا اور بڑی مشکل سے لے کے چلے ہیں خیموں کی طرف. ہمت نہیں ہو رہی. جب قریب پہنچے نا تو کہا ہاشمی بچوں کدھر ہو، حسین کی مدد کرو، جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا نہیں جا رہا. ایک آواز آئی جس نے حسین کو اکبر کی جوانی شہادت بھلا دی. اور وہ آواز کیا تھی؟ شریکت الحسین زینب کبریٰ کی آواز. کہا بھیا رکو، میں زینب آتی ہوں اور آ کر اکبر کا لاشا اٹھاتی ہوں. میرے مولا حسین نے ایک مرتبہ یہ آواز سن کے کہا زینب خبردار، حسین کی زندگی میں خیمے سے باہر نہ نکلنا، حسین کی غیرت گوارا نہیں کرتی. اور یہاں پر میرے مولا حسین نے اکبر کی لاش کو بچوں کی مدد سے جیسے تیسے خیمے میں لے گئے، لیکن گوارا نہیں کیا. اور اسی لیے تو ہم روتے ہیں نا کہ شامیہ بسنت بازو زینب و کلثوم رہا. سید سجاد نے کیسے برداشت کیا بے مکنا و چادر شام کا دربار اور بازار اور شہزادی زینب و ام کلثوم. اسی لیے سید سجاد نے کہا تھا اے کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہو تو میں یہ دن نہ دیکھتا. 18 سال کا کڑیل جوان اکبر. اور یہاں پر جب لاشا لایا جاتا ہے خیموں میں تو بیویوں نے جب ماتم شروع کیا ہے
تو مادر علی اکبر نے کہا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے اکبر کی لاش دے دو. کہا کہ دوسرے خیمے میں لے جا کر مادر علی اکبر نے بزرگ پڑھا کرتے تھے کہ اکبر کے خون میں اپنا ہاتھ رنگ کے اپنے سر پہ رکھ لیا تھا. بیویوں نے آ کے دیکھا, کہا بی بی تم یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا میں نے منت مانی تھی جب اکبر کی شادی کروں گی تو سر پہ خضاب لگاؤں گی, اب میں اکبر کے خون سے اپنے سر پہ یہ لگا کر خضاب منت کو پورا کر رہی ہوں. بڑا مشکل تھا امام حسین علیہ السلام کے لیے. 18 سال کے جوان, کڑیل جوان. شاہ صاحب دو جملے سیدہ سکینہ پہ اپنے بابا کی لاش کو کیسے سکینہ جو اپنے بابا کے سینے پر سوتی تھی, اور ودا بھی بڑا عجیب ہے بلال بھائی. جب امام حسین علیہ السلام آخری مرتبہ گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں نا اور چلنے کا اشارہ کیا, گھوڑا نہیں چلا, زلجنا رک گیا. میرے مولا حسین نے کہا زلجنا تو جانور ہے, میں جانتا ہوں تو تھک گیا ہے, یہ آخری سواری ہے, مقتل تک چھوڑا, اس کے بعد تیری زحمت تمام. اس نے اپنی گردن جھکائی جیسے کہہ رہا ہو کہ مولا میری مجبوری ہے. میرے مولا نے کیا دیکھا کہ سکینہ نے زلجنا کے پاؤں پکڑے ہوئے تھے اور کہہ رہی تھی مجھے اپنے بابا کے سینے پہ سونے کی عادت نہ لے کے جا, مجھے پتہ ہے جو گیا واپس نہیں آیا. اب میں کہتا ہوں کہ جب میرے مولا حسین اترے ہیں, جب کوئی باپ سفر پہ جاتا ہے بچوں کو تسلی دیتا ہے کہ میں واپس آؤں گا, تحفے لے کے آؤں گا. امام حسین کو پتہ ہے واپس نہیں آنا, اللہ جانے کیسے سکینہ کو تسلی دی. اب امام حسین کی شہادت ہوتی ہے, زلجنا خالی واپس آتی ہے, خیموں کو آگ لگ جاتی ہے. حمید ابن مسلم کہتے ہیں ایک بچی ہے جس کے کانوں سے خون بہہ رہا تھا اور رخسار نیلے تھے اور وہ کبھی دائیں دوڑتی تھی کبھی بائیں دوڑتی تھی. اب جب شام غریبہ آئی تو ایک مرتبہ ام کلثوم نے کہا بہن زینب حسین کی امانت سکینہ نہیں مل رہی. پریشان ہوئی, دونوں بہنیں چلیں کہ سکینہ کو ڈھونڈیں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئی جہاں پر حسین کی لاش پڑی ہوئی تھی اور وہاں پر سکینہ اپنے بابا کے سینے پہ سو رہی تھی. ایک مرتبہ بڑے پیار سے سکینہ کو اٹھایا, گلے سے لگایا. جب اٹھی نہ بچی تو شہزادی زینب نے کہا کہ بیٹی سکینہ یہ بتا کہ سر تو بابا کا تیرے تھا نہیں, تو نے کیسے پہچانا کہ یہ تیرے بابا کا لاشا ہے؟ کہا پھوپھی ابا نیند بڑی سخت آ رہی تھی اور میں ایک مرتبہ مقتل کی طرف اپنے بابا کو پکارتے ہوئے آ رہی تھی کہ بابا کہاں ہو, آج کی رات سکینہ کہاں پر سوئے گی؟ تو کہا کہ بابا کے لاشے سے آواز آئی تھی بیٹی سکینہ آج کی رات میرے سینے پہ آ کر سو جاؤ, آج کے بعد زندان اور تیری قسمت. اس طرح سے شہزادی سکینہ نے جو امام حسین علیہ السلام کے جسم کو پہچانا. یہ وہ لبیک یا حسین کا پس منظر ہے. لبیک یا حسین جب کہتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھا کریں کہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے, یہ ماننے کی بات ہے. یہ سارے فتنے کی بات ہے جو حق اور باطل کو جدا کرتا ہے آپس میں. خدا سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑا رکھے. یہ بڑا مشکل ہے, یہ خون بھی مانگتا ہے, یہ آنسو بھی مانگتا ہے, یہ پسینہ بھی مانگتا ہے, لیکن درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہے. اس محرم کا پیغام کربلا میں بیٹھ کے امام کے اس روضے سے سب کو یہ خدا کے واسطے حق کے ساتھ کھڑے, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حق کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا کرے. میں شاہ صاحب سے درخواست کروں گا اور آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ امام کے روضے سے ہی اور مجھے یقین ہے جتنا کہ آپ میری آواز سن رہے ہیں, میں اپنی آواز کو اسی طرح امام بھی ہماری آواز سن رہے ہیں. شاہ صاحب دعا کرائیں پاکستان کے لیے, خاص طور پہ امت مسلمہ کے لیے, مسلمانوں کے حالات کے لیے, اور ایک چھوٹا سا بیچ میں وقفہ دیجیے گا تاکہ لوگ جو اپنی آرزو کی دعا کرنا چاہیں وہ بھی کر لیجیے. بسم اللہ. یا محمود بحق محمد, یا علی بحق علی, یا فاطر السماوات بحق فاطمۃ الزہرا, یا محسن بحق الحسن, یا قدیم الحسان بحق حسین علیہ الصلاۃ والسلام. اللہم انی اسألک باسمک العظیم, یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ, یا پروردگار, یا خالق اکبر, یا خالق کائنات, یا غفور, یا رحیم, یا کریم, یا غفار, یا ستار, یا حی, یا قیوم. یا اللہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃ مقبول و منظور فرما. پروردگار جو مومنین و مومنات, مسلمین و مسلمات بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما. پروردگار جو بیمار ہیں, بیمار کربلا کا صدقہ شفائے کامل و عاجل عنایت فرما.
پروردگار جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما، جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں ان سب کو حج و زیارت سے مشرف فرما۔ پروردگار حسین کے در پہ بیٹھے ہیں، یہ سید شباب اہل جنہ ہے۔ پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، ہمیں آئندہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرما، ہمیں شر شیطان سے، جن و انس کے شر سے محفوظ فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں پر خصوصی رحم و کرم عطا فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار عطا فرما۔ پروردگار ملک عزیز پاکستان کو سیاسی معاشی استحکام عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما، پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا۔ پروردگار جو بھی ملک عزیز پاکستان کے دشمن ہیں، جس لباس میں بھی ہیں، قابل ہدایت ہے تو ہدایت فرما، وَإِلَى نیست و نابود فرما۔ پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات، جس نے ہمارے ذمہ دعا لگائی ہیں، پروردگار سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام تر عزادار جہاں عزاداری کر رہے ہیں، پروردگار سب کو اپنے حفظ و ایمان۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔